बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन कुबुला मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाह वलाकिन अक्सरहुम यजहलून। नाज़रीन, सामीन, आज हम अल्लाह के फजल व करम से 8वें पारे का खुलासा बयान कर रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी इस काविश और मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं और कुरानी तालीमात को, उसकी इशाअत और तबलीग का इसको ज़रिया बनाएं। पारे की इब्तिदा अल्लाह तबारक व ताला ने मुशरिकीन के एक शुबे का जवाब दिया है। मुशरिकीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुख्तलिफ़ किस्म के मुतालबे किया करते थे। उनमें एक मुतालबा ये था कि ऐसा मोजज़ा पेश करो जो हमारी पसंद का हो, जिसे हम चाहते हैं, तो फिर हम ईमान लाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं ये सिर्फ बहाने हैं। अगर हम फरिश्ते भी उतार दें और मुर्दे भी इनसे बातें करने लग जाएं और कायनात की हर चीज़ इनके सामने खड़ी हो, फिर भी ये ईमान नहीं लाएंगे। ज़िद और इनाद का कोई इलाज नहीं है। हाँ, अल्लाह किसी को ईमान की तौफीक देना चाहे ज़बरदस्ती, तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन ये जो इनके अंदर जो इख्तियार है, ये अपने इख्तियार से कभी ईमान नहीं लाएंगे। वजह उसकी ये है कि जितने भी नबी दुनिया में आए हैं उनकी मुखालफत हुई है, तो उसके नबी के दुश्मन दुनिया में हमेशा रहे हैं। वो दुश्मन इंसानों में भी होते हैं, जिन्नात में भी होते हैं। कुरान ने उनको शयातीन कहा है, यानी बड़े दुश्मन जो खुद भी गुमराह होते हैं, दूसरों को भी। और नबी जब बात करता है तो वो लोगों के दिलों में वसवसे डालते हैं और लोगों को हक बात से रोकते हैं। ऐसे दुश्मन जब तक मौजूद रहते हैं, फिर उनके जाल में भी वही लोग आते हैं जो ज़िद्दो इनाद का शिकार रहते हैं। इस मज़मून को आगे अल्लाह ने ज़िक्र करते हुए फरमाया कि हिदायत के लिए तो कुरान ही काफ़ी है। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, ये सच्ची और इंसाफ वाली बात जो कुरान के ज़रिए हमने अता की है, यही हिदायत के लिए काफ़ी है। मेरे पैगंबर, इनकी तादाद अगर ज़्यादा भी हो तो आपने इनकी बात नहीं माननी, अल्लाह तबारक व ताला की बात माननी है और उसके अहकाम को पूरा करना है। चूँकि मैंने गुज़श्ता खुलासों में एक बात ज़िक्र की थी कि मुशरिकीन की एक गंदी आदत ये थी कि वो कुछ चीज़ें खुद हराम कर लेते थे और कुछ चीज़ें जो हलाल थी उनको हराम समझते थे, हराम को हलाल। मसलन जो जानवर खुद ब खुद मर जाता था तो कहते थे ये हलाल है, अल्लाह ने मारा है। तो अल्लाह ने उसका जवाब दिया कि उस चीज़ में से खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है। जब तक ज़बह के वक़्त अल्लाह का नाम न लिया जाए और वो खुद ब खुद मर जाए तो वो जानवर हराम होता है। और उन चीज़ों में से न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। ज़ाहरी गुनाह भी छोड़ दो, बातनी गुनाह भी छोड़ दो, इनसे अपने आप को पाक कर लो। रुकू नंबर 2 में अल्लाह तबारक व ताला ने मुशरिक और मोमिन की मिसाल बयान की है कि मुशरिक मुर्दा इंसान की तरह है और मुवाहिद ये उस शख्स की तरह है कि जिसको अल्लाह ज़िंदगी अता करते हैं और नूर अता करते हैं। अब अंधेरे में रहने वाला और नूर में रहने वाला कैसे बराबर हो सकते हैं? तो मुशरिक ये अंधेरों में है, मुवाहिद ये रोशनी में है। हर बस्ती में बड़े बड़े मुजरिम जो दीन की मुखालफत किया करते हैं और मुख्तलिफ बहानों से दीन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग अल्लाह की सज़ा से नहीं बच सकेंगे। अल्लाह क़यामत के दिन सबको इकट्ठा करेंगे और इंसानों को और जिन्नात से सवालो जवाब होंगे और अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे कि तुम दुनिया में क्या करते रहे हो। रुकू नंबर 3 में अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों और जिन्नों की जमात को खिताब करते हुए फरमाया कि हम क़यामत में ये भी पूछेंगे कि ऐ दोनों बड़ी जमातों, क्या तुम्हारे पास नबी नहीं आए जो मेरी आयतें पढ़ के तुम्हें सुनाते थे? उस वक़्त ये लोग इकरार करेंगे कि हाँ आए हैं,
لیکن وہ اقرار کسی کام کا نہیں ہے. وہ حسرت اور افسوس ہی ہے کہ انسان ایک چیز ایسے وقت میں تسلیم کر رہا ہے جب اس کا فائدہ ہی نہیں ہے. پھر اللہ نے قیامت کے آنے کا ذکر فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا. پھر اللہ نے مشرکین کی ایک اور گندی عادت کا ذکر کیا کہ جو کھیتی ہوتی ہیں، چوپائے ہوتے ہیں، ان میں اللہ کے نام کی نظر و نیاز بھی نکالتے ہیں اور غیر اللہ کے نام کی بھی، اور کہتے ہیں یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا حصہ ہے. پھر کمال یہ ہے کہ اگر اللہ کے حصے میں کمی آئے کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، اور اگر معبودوں کا حصہ اس میں کمی آنے لگے کہتے ہیں یہ ہمیں برداشت نہیں ہے. معبودوں کو اللہ سے بھی بڑھ کر حیثیت دیتے ہیں. یہ کتنے برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. مشرکین مکہ اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، خاص طور پہ بیٹیوں کو. شیطان نے یہ بات ان کو پڑھائی ہوئی تھی. اللہ فرماتے ہیں یہ سب ناجائز اور غلط چیزیں ہیں. ایک اور ان کی گندی عادت تھی کہ کچھ چوپاؤں اور جانوروں کے بارے میں ان کا تصور یہ تھا کہ یہ ایسے جانور ہیں جس کو مرد تو استعمال کر سکتے ہیں، عورتیں نہیں کر سکتی. اللہ فرماتے ہیں یہ حرمت کا اختیار ان کو کس نے دیا ہے؟ یہ تو ہمارے پاس ہے کہ ہم ہی چیزوں کو حرام کرتے ہیں یا ہم ہی چیزوں کو حلال کرتے ہیں. رکوع نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر کی. اپنے دلائل قدرت، اللہ ہی وہ ذات ہے جو باغات کو پیدا کرتا ہے، کھجوریں، کھیتیاں، زیتون اور جناب انار. اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ پھل لائے تو اس میں سے کھایا کرو، لیکن اللہ کا حق ضرور دو کٹائی کے دن، یعنی عشر، وہ جو پیداوار میں حصہ ہوتا ہے وہ بھی ضرور دیا کرو. اور اللہ نے چوپاؤں والی نعمت تم کو عطا کی ہے، اور ان میں سے جو چیزیں حلال ہیں ان کو استعمال کرو. اپنی طرف سے چیزوں کو حلال اور حرام نہ کیا کرو کہ یہ حلال ہیں یہ حرام ہیں، یہ تمہاری بنائی ہوئی چیزیں ہیں. رکوع نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ اعلان کریں کہ میری طرف جو وحی اتری ہے اس میں جو چیزیں حرام ہیں میں بتاتا ہوں وہ کون سی چیزیں حرام ہیں. مردار، وہ خون جو گلے سے نکلتا ہے، خنزیر کا گوشت، اور وہ گناہ کا کلمہ کہ جس میں یہ کہا جائے کہ یہ چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی ہے، نظر و نیاز، یہ حرام ہے. یہ چیزیں حرام ہیں جن کو تم حلال سمجھتے ہو. یہودی جو ہے نا، یہ چونکہ ایک بڑی گندی قوم تھی اور یہ اللہ کے احکام کو نہیں مانتی تھی، تو اللہ نے کچھ حلال چیزیں ان پر حرام کر دی تھیں. یہ ان کی بغاوت کی سزا تھی. اللہ فرماتے ہیں وہ صرف مخصوص وقت کے لیے حرام تھیں، اب وہ بھی حلال ہیں. مشرکین جب شرک کرتے ہیں تو ایک بہانہ بناتے ہیں کہ یہ جو ہم شرک کر رہے ہیں نا اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور کسی چیز کو حرام بھی نہ بناتے. اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ شرک کریں، البتہ ہم نے بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ اپنی مرضی سے جو مرضی راستہ جو ہے وہ پسند کر لے. میرے پیغمبر، یہ جو ہم نے چیزیں بیان کی ہیں اس میں میری گواہی تیرے لیے کافی ہے. میں جب کسی چیز کی گواہی دے دوں ساری دنیا بھی ایک طرف کھڑی ہو، اللہ کی گواہی سب کے لیے کافی ہوتی ہے. رکوع نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ حرام نہیں ہیں. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں. شرک حرام ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے تو نافرمانی حرام ہو گئی. اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو بھوک کے ڈر سے، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق عطا کرتے ہیں. زنا کے قریب نہ جاؤ، برائی کے قریب نہ جاؤ، کسی انسان کو ناجائز قتل نہ کرو، یتیم کا مال مت کھاؤ، بات کرو تو انصاف سے کرو. یہ وہ سیدھا راستہ ہے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس پر چلو گے تو ہدایت نصیب ہوگی. رکوع نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے نا یہ بابرکت کتاب ہے، اسی کی اتباع کرو. اور اس کتاب کے بارے میں اللہ کا احسان مانو کہ اگر یہ کتاب نہ اترتی تو شاید تم یہ کہتے کہ کتابیں تو پہلے قوموں کو ملی ہیں، ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی. اللہ فرماتے ہیں اب آ گئی ہے کتاب، اس کو تسلیم کرو اور اس کے احکام پہ عمل کرو.
آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ دلائل تو واضح ہو گئے، اب اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آئیں یا تیرے رب کی نشانیاں آئیں۔ جب رب کی نشانیاں آ جائیں گی تو پھر کوئی بھی ان کو عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ میرے پیغمبر، سورت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں اعلان کرو میرے پیغمبر کہ میں تو اس دین پر ہوں جو دین اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اور وہ کیا دین ہے؟ ان صلاتی، میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، میری زندگی موت سب اللہ کے لیے ہے، میں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں بنا سکتا۔ رب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہی کائنات کا حاکم ہے، اور اسی کی طرف ساری کائنات نے لوٹ کے جانا ہے۔ اس کے بعد سورہ آراف ہے۔ یہ آراف اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے کہ اس میں لفظ آراف استعمال ہوا ہے، وہ دیوار جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے، اور وہاں وہ لوگ ہوں گے جن کی اچھائیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اور وہ نیکی اور برائیاں جن کی برابر ہو جائیں گی ان کو اللہ آراف میں جگہ عطا فرمائیں گے، پھر اس کے بعد بالآخر اللہ ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ تو سورہ آراف کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ کتاب ہم نے اتاری ہے، اس کے پہنچانے میں آپ نے دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی، اور اللہ کی احکام کی اتباع کرنی ہے، جو نہیں مانیں گے ہم ہلاک کر دیں گے جیسے پہلے قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ قیامت آ کر رہے گی، اور قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ ہر چیز کا وزن ہوگا، جس کے اعمال بھاری ہو گئے وہ کامیاب، اور جس کے اعمال ہلکے ہو گئے وہ ناکام۔ رکوع نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق آدم کا ذکر کیا کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا، پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا، شیطان نے انکار کیا، کہتا ہے میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، تجھے یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ یہاں رہتے تکبر کرتا۔ کہتا ہے مجھے مہلت دو، اللہ فرماتے ہیں چل تجھے مہلت ہے۔ پھر وہاں رب سے ایک بات کہہ کے آیا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے راہ راست سے تو ہٹا دیا ہے، لیکن میں تیرے بندوں کے راستے پر بیٹھوں گا، صراط مستقیم کے درمیان میں بیٹھ جاؤں گا، پھر میں آگے بائیں دائیں پیچھے لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا نکلو یہاں سے، آج کے بعد تم میری رحمت سے دور ہو گئے ہو۔ ہم نے آدم کو کہا تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو، یہاں سے مرضی کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا، اور آدم اور حوا درخت کا پھل کھا بیٹھے، اور پھر جنت سے اتار کے زمین کے اوپر بھیج دیا گیا۔ پھر ان نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو معاف نہ کرے اور رحم نہ کرے تو ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی۔ مشرکین مکہ کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو لباس اتار دیا کرتے تھے، کہتے تھے یہ گناہوں والا لباس ہے، ہم نے ان لباس کے ساتھ بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا۔ حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ لباس میں جو ہے وہ گناہوں میں لباس کا اتنا قصور نہیں جتنا انسانی جسم کا ہوتا ہے۔ اگر وہ بیت اللہ میں آ سکتا ہے تو لباس کیوں نہیں آ سکتا؟ تو اللہ نے فرمایا اے بنی آدم ہم نے لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور اس کے ساتھ خوبصورتی بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن تقوی کا لباس بہت بہتر ہے۔ اے اولاد آدم شیطان کے کہنا نہیں ماننا، وہ تو چاہتا ہے کہ تم سے لباس اتروا دے، ایسی باتیں کر کے جو باتیں تم سمجھتے ہو کہ اچھی ہیں لیکن وہ شیطان کی باتیں ہیں۔ کہو میرے پیغمبر میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی کہ میں ہر سجدے کے وقت اپنا چہرہ رب کی طرف کروں اور خالص اللہ کو پکاروں، یہی میرا دین ہے، یہی میرا ایمان ہے۔ رکوع کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نماز پڑھنے لگو زینت اختیار کرو، اچھے کپڑے پہنو، لباس پہن کر نماز ادا کرو کہ ایک بڑی ذات کے سامنے تم نے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے جو لباس اتار دیے ہیں یہ لباس تو ہم نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں، کون ہے جو اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر سکتا ہے؟ ہاں جو چیزیں حرام ہیں
وہ تم کر رہے ہو۔ میرے رب نے تو بے حیائی کے کام حرام کر دیے ہیں، ظاہر بھی اور پوشیدہ بھی، گناہ بھی اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے پھر وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ کر لے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، اور جب موت آئے گی تو فرشتے ایک سوال کریں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں ہیں جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے ضلوا عنا، آج ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ کوئی شریک، کوئی معبود جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے وہ کام نہیں آئیں گے، اور جہنم میں اللہ اگلی اور پچھلی جماعتوں کو اکٹھا کر دیں گے۔ رکوع نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ان کی روحیں اوپر نہیں جائیں گی اور وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتے، یہاں تک کہ ایک اونٹ وہ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو، جب تک وہ داخل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ جہنم میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جنتیوں کو جب جنت میں بھیجیں گے تو اس سے پہلے ہم ان کے دلوں سے کینہ بغض نکال لیں گے، اور جب جنتی جنت میں پہنچیں گے تو وہ جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے شکر ہے کہ میرے اللہ تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، اور جہنمیوں کو کہیں گے تم نے اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہاں پا لیا ہے۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے جس کا نام آراف ہے، وہاں کچھ لوگ ہیں جو جنتیوں کو آواز دیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ ابھی وہ جنت میں گئے تو نہیں لیکن امید ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ اصحاب الاعراف، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئی ہیں۔ اور وہ جو آراف والے لوگ ہیں وہ جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا۔ جہنمی اور جنتیوں کا بھی ایک مکالمہ ہوگا، جہنمی جنتیوں کو کہیں گے آج ہمیں پانی مل سکتا ہے، یا اللہ نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے کوئی چیز مل سکتی ہے؟ تو جنتی کہیں گے اللہ نے یہ چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، تم نے دنیا میں بڑا مزہ اٹھایا، تم نے دنیا میں آخرت کو بھلا دیا، آج تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ جب قیامت قائم ہوگی نا اور موت آنے لگے گی تو یہ کہیں گے ہیں کوئی ہمارے شفاعہ جو ہمارے شفاعت کریں، یا ہمیں لوٹا دیا جائے اور ہم نیک عمل کریں؟ اللہ فرماتے ہیں اب آرزو کرنے کی کیا ضرورت ہے، اب یہ آرزویں باطل ہیں۔ رکوع نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دلائل قدرت ذکر کیے کہ زمین و آسمان کو اس نے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پہ مستوی ہوا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے سورج اور چاند کو کام میں لگا کے رکھا ہوا ہے، لہٰذا پکار اللہ ہی کی کرو عاجزی کے ساتھ اور انتہائی خفیہ آہستہ آواز سے۔ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ نے دلائل قدرت ذکر کیے کہ ہواؤں کو خوشخبری بنانے والا وہ ہے، بادلوں کو چلانے والا وہ ہے، پھر بادل اچھی زمین پہ برستے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان بادلوں کے ذریعے انسانوں کو کھیتی پھل عطا فرماتے ہیں جس میں سے لوگ کھایا کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات شروع کیے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا۔ انہوں نے قوم کو ایک ہی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قوم کہتی ہے آپ تو گمراہی میں ہیں، فرمانے لگے گمراہی تو میرے قریب سے بھی نہیں گزری، تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو کہ ایک انسان کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ بس یہ اختلاف چلتا رہا، قوم جھٹلاتی رہی اور اللہ نے نوح علیہ السلام کو نجات عطا فرما دی۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو نبی بنا کے بھیجا گیا، انہوں نے بھی قوم کو یہی کہا کہ عبادت اللہ کی کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ قوم نے انہیں بھی یہی کہا کہ آپ تو ایسی باتیں کرتے ہیں جو بے وقوفی پر مشتمل ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا سفاہت اور بے وقوفی تو میرے قریب سے بھی نہیں گزری، میں تو رسول ہوں رب العالمین کا۔ تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے نبی بنا دیا، یہ کوئی تعجب کی بات؟ عذاب سے ڈراتا ہے وہ لاؤ ہمارے پاس۔ پھر عذاب آیا اور وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی،
اور حضرت ہود اور ان کے متبعین کو اللہ نے بچا لیا۔ رکوع نمبر 17 میں اللہ نے قوم سمود کا ذکر کیا کہ حضرت صالح کو ہم نے نبی بنایا، انہوں نے بھی قوم کو یہی کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر اللہ نے معجزہ عطا کیا ان کو کہ ایک اونٹنی اللہ نے پتھر سے پیدا کی، اور اونٹنی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ معجزہ ہے، اللہ کی نشانی ہے، اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو تم پر عذاب نازل ہوگا۔ قوم نے نہ مانا، اونٹنی کی توہین کی، اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اور ان میں جو بڑے بڑے سردار تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سرداروں کو تہس نہس کر دیا۔ اور دیکھیں شاعر اللہ جو اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، ان کو جب بھی کوئی ہاتھ لگاتا ہے، جب بھی برا ارادہ رکھتا ہے، تو وہ شخص ایک فرد ہو یا قوم وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ مساجد اللہ کی شاعر ہیں، مدارس شاعر اللہ ہیں، یہ وہ جگہ جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا انسان کو ہر وقت خوف زدہ رہنا چاہیے کہ مساجد، مدارس، دین کے مراکز، بیت اللہ، یہ ان کا احترام، ادب وہ انسان کے دل میں ہو، ورنہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کے احکام کو توڑتی ہے اور شاعر اللہ کی بے حرمتی کرتی ہے۔ اللہ نے قوم لوط کا ذکر کیا کہ وہ ایک گندا کام کیا کرتے تھے، ہم جنس پرستی اس میں ملوث تھے، لیکن اللہ نے جب عذاب دیا تو پوری قوم کو اللہ نے غرق کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی، جبریل ان کو آسمان کے قریب اٹھا کے لے گئے، اور پھر اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آخری رکوع میں اللہ نے قوم مدین کا ذکر کیا کہ ان کی طرف ہم نے شعیب کو نبی بنایا، حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ انہوں نے بھی قوم کو اسی بات کی دعوت دی کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ناپ تول میں کمی نہ کرو، زمین میں فساد نہ کرو، ڈاکے نہ مارا کرو، راستے نہ کاٹے کرو لوگوں کے، اگر تم یہ کام کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر انہوں نے نہ مانا اور قوم نے اللہ کے نبی کی بات کا انکار کر دیا، تو وہ بھی پہلی قوموں کی طرح ہلاک ہو گئی۔ وہ جرائم جو اللہ نے قوموں کے ذکر کیے ہیں آج ہم میں بھی موجود ہیں، ایک ایک جرم موجود ہے، لیکن آج اللہ کا عذاب اس طرح نہیں آتا کہ اللہ قوم کو ہلاک کر دیں۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے کہ یا اللہ میری قوم کو اجتماعی ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ لاتے ہیں، نمونے دکھاتے ہیں تاکہ قوم سدھر جائے۔ اللہ ہمیں قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا